अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं कुछ मसाइल पर, कुछ मामलात अवामी नौइयत के, और इसके साथ साथ आपके जो सेहत के हवाले से मामलात हैं इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। तो आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ भी आपके पैगामात और सवालात हम तक पहुँचते रहे और हमारी कोशिश ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो गौरतलब हैं, जिनकी यकीनन निशानदही की जा रही है। प्रोग्राम जो बाकायदगी से देखते हैं, ख़ास तौर पर जो इस वक्त मुल्की मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से फ़िक्रमंद हैं। और क्यों ना हो कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है आवाम को शदीद ख़दशात लाहक हैं कि हुकूमत IMF की शराइत मानने पर मजबूर है, और इस मजबूरी के तहत कीमतों में हर चीज़ की, चाहे अशिया खुर्दनोश हो, पेट्रोल हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक़ एक आम आदमी से है, उसकी कीमत में बेशबा इजाफा हो जाएगा। और इस सूरत हाल को काबू करने के लिए ये बात बार बार दोहराई जा चुकी है। हर जगह ये बात हो रही है कि कोई हिकमत अमली, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। और क्यों हुकूमत की तवज्जो इन मामलात की तरफ नहीं है, और दूसरी तरफ हो ये रहा है कि जो सियासी नौइयत के मामलात हैं, जिसमें जोड़ तोड़, नंबर सिस्टम और कानून में तब्दीली, आइन में तब्दीली के हवाले से मामलात हों, ये वो सारे मामलात हैं जिसमें लोगों को उलझा कर रख दिया गया है। और जो कुछ गुज़िश्ता रोज़ पंजाब में होता रहा उसके हवाले से भी बात करनी बेहद ज़रूरी है। और इसके ऊपर क्या कहा जाए, अब मेरे पास तो शायद अल्फाज नहीं है कि जो कुछ हो रहा है इसको आप कोई भी नाम दीजिए, लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि ये जो जितने भी इस तरह के मामलात हैं जिसमें गिरफ्तारियां हैं या एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हैं, ख्याल ये किया जा रहा था कि वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही ये जो जमहूरियत जिसके बारे में हम शब रोज़ गुफ्तगू करते हैं, अगर ये चलती रही तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी या मैच्योर हो जाएगी। वो तमाम चीज़ें आपने भी यकीनन सुन रखी हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। सियासी जमातों का जो तर्ज़ सियासत है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही, तो ये सोचने पे मजबूर करती है कि मज़ीद जो सिलसिला अगर इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो सिचुएशन जो है, वही जो सूरत हाल जिसके बारे में बात हो रही है, मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी। ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर इस वक्त लोग चाहते हैं कि गुफ्तगू की जाए। तो कोशिश करेंगे आज इन मामलात पर बात की जाए, और सियासी सूरत हाल के हवाले से ख़ास तौर पर बात करना बेहद ज़रूरी है। तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा, इन्हीं सियासी मामलात के ऊपर बात की जाएगी। पहले हमारे मेहमान इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सीनियर मरकज़ी रहनुमा नईम अवान, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये सब सियासी सूरत हाल के हवाले से बात हो रही है। पंजाब से ही सिलसिला शुरू करते हैं आज, क्योंकि यहाँ पे तो जो मामलात हैं उसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। ये जो कुछ हो रहा है सियासी रहनुमाओं की जानिब से, जैसे मैंने कहा कि जो तर्ज़ सियासत है इसको बदलने की ज़रूरत है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। अगर कोई एक पार्टी का वर्कर या कोई कारकुन या ज़िम्मेदार शख्स जिसको हम जिम्मेदारी दी गई है, वो अगर मीडिया पे आकर किसी भी रियासती इदारे के ख़िलाफ़ अगर किसी सख्त ज़बान को इस्तेमाल करेगा और धमकी आमेज़ अगर उसका रवैया होगा, और अगर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, तो फिर ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी क्या ज़रूरत है। और साथ सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो आला क़यादत है, जो लीडर है पार्टी का, वो क्यों कारकुनों को मुतनब्बे नहीं करता कि इस किस्म के बयानात देने से ख़ुद को बाज रखें, जिससे टकराव की कैफियत पैदा हो और सूरत हाल मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो। वो कहाँ गई ज़िम्मेदारी, वो सियासी शऊर, और वो जो ख़ुद को लीडर कहना, और ये कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो अगर ये तरबियत हो रही है तो फिर तो पूछने पे हक़ बजानिब है कि क्या ये दुरुस्त हो रहा है। फरमाइए। बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई। देखिए यासिर भाई, 75 सालों से तो
ہم یہ چیز دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارا ملک کس طرح لٹیروں کے ہاتھوں میں پڑا رہا اور وہ اس کو لوٹتے رہے. جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف، عمران خان نے 26 سال پہلے ایک نعرہ لگایا، تحریک انصاف بنائی، کرپشن سے پاک پاکستان بنائیں گے، اس کا موقع ہمیں ملا 2018 میں. اس سے 2013 میں ہمیں کچھ کے پی کے تک محدود رہے ہم. کے پی کے میں 2013 سے پہلے روایت تھی کہ ہر 4 سال بعد یا جب بھی الیکشن ہوتے تھے، وہ جو موجودہ گورنمنٹ کو ووٹ لوگ نہیں دیا کرتے تھے. وہ روایت پاکستان تحریک انصاف نے توڑی. 2013 میں جب الیکشن ہوا، وہاں پہ لوگوں کو ڈیلیور کیا. کرپشن سے جو لوگ زدہ لوگ تھے ان پہ کیسز بنا کے عدالتوں میں بھیجے. تو وہاں لوگوں نے بڑا پسند کیا اس چیز کو کہ یار یہ اچھا ہے کہ اب کوئی نئے لوگ آئیں گے، نیا ٹرینڈ ہوگا، اور یہ جو لوٹ کسوٹ والے لوگ ہوں گے اب ہمارے ملک میں نہیں رہیں گے. تو اس کا جو رزلٹ ملا 2018 میں کہ کے پی کی گورنمنٹ پھر ہم واضح اکثریت کے ساتھ دوبارہ ہم جیت گئے. ہمیں 2018 میں اچھی تعداد میں ہمارے وہ ایم این ایز بنے کہ، لیکن اس تعداد میں نہیں بن سکے کہ ہم اس کو اپنی یک طرفہ حکومت بناتے. ہمیں کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑ گئی. جس حد تک پھر بھی عمران خان اور ہماری ٹیم نے بہت کوشش کی کہ ہم جو 2013 والا ٹرینڈ تھا ہم اس کو کنٹینیو کریں اور ملک کو ترقی پہ لائیں. اور اسی طرح جو چور لٹیرے تھے جو ملک پہ کروڑوں روپے لوٹ کے باہر بھیج رہے تھے، ان پہ عدالت کیسز بنا کے عدالتوں میں بھیجیں. وہ سلسلہ تو چلتا رہا. اچھا، یہ پھر جو 2018 کے بعد ہماری بہت زیادہ جو سوشل میڈیا اوپر گیا، پوری دنیا میں گیا، یہاں بھی گیا، بچے کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی. تو انہوں نے عمران خان ایک فیمس لیڈر تھا، ایک کرکٹر تھا، دنیا میں اس کو پسند کیا جاتا تھا، پاکستانی بھی اس کو بہت پسند کرتے تھے. پھر جب سیاست میں آئے، انہوں نے ایک نئی طرز کی سیاست دی، لوگوں نے اس کو اور ویلکم کیا، خاص کر کے نوجوانوں نے اس کو ویلکم کیا. تو کیا ہوا کہ پھر یہ جو ٹرینڈ تھا یہ لوگوں کے لوٹ کسوٹ کے خلاف، تو لوگ تو دیکھتے آ رہے تھے، تو وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا. سوشل میڈیا پہ جب آیا تو وہ عمران خان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. وہ ایک بچہ یا بچی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں چیز صحیح نہیں ہو رہی تو اس پہ سوشل میڈیا پہ چیز ڈال دیتے ہیں اپنی پسند سے. اس میں بہت دفعہ ہمارے چیئرمین نے کہا ہے کہ بھائی آپ اس طرح اداروں کے خلاف اتنا نہ کریں. کہا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہ کہا. خود بھی عمران خان نے لاسٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھائی اداروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا صحیح نہیں ہے ملک کی خاطر. لیکن اگر کوئی ادارے کا سربراہ اگر اس طرف جاتا ہے کہ آپ ایک چلتی حکومت کو ہٹا دیتے ہیں اور چوروں لٹیروں کو جن کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی ان کو آپ دوسرے دن پرائم منسٹر بنوا دیا جاتا ہے، تو یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے. اور پاکستانی عوام کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا. اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ تعین ہو گیا کہ یہ حکومت ہٹائی کس نے تھی؟ کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے یہ سننے میں آیا کہ محسن نقوی صاحب جو کیئر ٹیکر اس وقت ہیں چیف منسٹر، شاید ان کی وجہ سے ہٹائی گئی تھی. تو ہم خود بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ واقعتاً ایسا ہے کہ پہلے ایک ادارے کے سربراہ کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ شاید وہ اس کے ذمہ دار ہیں، جس کا بھی آپ نے تذکرہ کر دیا. پھر مجھے یاد آیا آگے چل کے بات جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد پھر نواز شریف، اور نہ جانے کہاں سے ہوتی اب یہ معلوم ہوا کہ شاید محسن نقوی صاحب اس کے ذمہ دار تھے. تو یہ ہے کہ ذرا معاملہ یہ تو سمجھائیے کہ یہ ذمہ دار کون تھا؟ جیسے ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ایک اہم ادارے کا سربراہ اگر یہ وہ کرے، فرمائیے. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں، یہ ایک مجموعہ تھا جو کرپشن زدہ لوگوں کا، ملک لوٹنے والوں کا ایک گچھا تھا. تو سب کے لنکس جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، جنہوں نے کوشش کی، جو کہ خرم دستگیر صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ معاملات نہ کرتے تو شاید عمران خان ہمیں 2028 تک بھی نہ چھوڑتا اور ہمارا وجود ہی ختم ہو جاتا. یعنی کہ سازش میں جو شامل تھا وہ سارا جہاں شامل تھا، کیونکہ محسن نقوی صاحب کی تو اب تو تصویریں آ چکی ہیں، باجوہ صاحب کے ساتھ بھی آ گئی ہیں، آصف منیر کے ساتھ بھی آ گئی ہیں. تو دیکھیں یہ بہت سے معاملات ایسے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پاکستان کے ساتھ غریب کی بھی تصویریں جو ہے نا وہ بہت ان سے بھی بڑے بڑے شاید لوگوں کے ساتھ تصویریں ہیں. تو آگے چل کے اگر کچھ ہو جائے گا تو دیکھیں یہ تاثر دیا جائے گا. یہ کرنٹ تصویر ہے نا، امریکہ کے سابق صدر کے ساتھ میری تصویر ہے. دیکھیں اچھی بات ہے، ہوگی آپ کی. یہ کرنٹ سچویشن کی تصویر ہے کہ آصف منیر صاحب خانہ کعبہ میں گئے اور وہ بھی ساتھ ان کی تشریف آوری کر رہے ہیں. تو خیر بہرحال وہ
ان کا ایمان ہے, اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے ملک کے لیے اچھی نہیں ہوئیں. جو ایک ترقی کرتا ہوا ملک آہستہ آہستہ کووڈ سے نکل کے اپنی بلندیوں پہ جا رہا تھا, اس کو دوبارہ ریورس گیئر لگا دیا گیا, اور وہی مہنگائی, لوٹ کسوٹ. میں آؤں گا ابھی, میں ذرا ان سے سوال کروں گا نا مہنگائی کے حوالے سے, کیونکہ دعوے تو انہوں نے کیے تھے. پہلے ذرا نہیں میں وہاں سے ہی بات کروں گا. اب یہ فرمائیے جی بھائی, سازشیں ہر طرف ہو رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ سازش کے اندر اب تو سارا جہاں ہی شامل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رہا, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ متنبع کیا گیا بارہا اپنے کارکنوں کو. لیکن یہ روایت پی ڈی ایم کی, جو اس کے سخت مخالف تھے, اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ یہ جو گرفتاریاں یہ سب کچھ ہیں یہ ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں. لیکن اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تو وہی طرز سیاست ہے, سارے اس بات پر رضامند نظر آتے ہیں جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں کہ ان کو پکڑا بھی جائے, ان کو جیلوں میں بھی ڈالا جائے, ان کے خلاف مقدمات بھی بنے. یہی روایت تو ختم کرنے کے لیے ہم ایک جگہ ہوئے تھے, لیکن سلسلہ تو وہیں سے شروع ہو گیا. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ یاسر بھی, آپ نے ہمیشہ وضو کیا اور اسٹانس لینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا. باسیت میں سیاسی طالب علم, پہلے تو میں پرزور مذمت کروں گا. جو فہد چودھری کے ساتھ جو ہوا وہ کافی لیٹ ہوا, یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ ایسے ضمیر فروش لوٹے جو ہے وہ دیگر جماعتوں میں پائے جاتے ہیں, اور یہ وہ عادی مجرم ہیں جو ماضی کے اندر میں خود بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک ویڈیو بھی اور ایک آڈیو بھی جو ہے وہ عوام نے دیکھی کہ سعودی عرب کے دورے پر جب عمران خان کے ساتھ پہلی دفعہ فہد چودھری گیا تو ایک ٹیبل پہ کافی سارے شیخوں کا رش لگ گیا. تو وہ پوچھتا رہا کہ کیوں رش لگا رہے ہو, تو آخر کار جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ یار تم ہر وزیر اعظم کے ساتھ آتے ہو اور یہ کرسی یہیں آ کے بیٹھتے ہو کرسی پہ, کہ کرائے پہ ملتے ہو کہ پاکستان کے اندر. تو یہ ضمیر فروش اور یہ اندھے کانے گونگے لنگڑے یہ لوٹے جتنے بھی اس طریقے انصاف میں موجود تھے, اور میں سمجھتا ہی ہوں کہ کبھی بھی ان سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ملک کی بقا کی جنگ لڑیں گے, یا پھر بات یہ ہے کہ ملک کو آگے لے کے جائیں گے. یہ ہمیشہ فرنٹ مین رہے, اور یہ فرنٹ مین رہ کر یہ عادی مجرم جو ہے وہ اپنا پورا کرتے ہیں کسی طریقے سے کہ ہم اپنا جو ہے وہ پورا کر لیں, باقی جائے بھاڑ میں, سارے دنیا یہاں سے وہاں چلی جائے. بات یہ کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے, اس نے بڑے طریقے سے اس عوام کو جن کے دماغ سے کھیلا ہے. پہلے جب یہ حکومت کے اندر نہیں آیا تو اس وقت اس نے ایک نعرہ لگایا کہ مدینے کی ریاست. اس کو پتہ ہے کہ یہاں مذہبی کارڈ بڑی آسانی سے چلتا ہے, اور مذہبی کارڈ پہ بہت کھیلا اس نے. جب دیکھا یار یہ جو ہے وہ فلاپ ہوتا جا رہا ہے, مدینے کی ریاست میں وہ فیل ہوتا جا رہا ہے, تو اس نے پھر نعرہ لگا دیا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کر دی ہے. قوم کو پتہ ہے کہ بات یہ ہے کہ امریکہ اگر ویزا دے نا تو یہ ساری قوم چلی جائے, اور نہ دے تو پھر جو گالیاں پڑتی ہیں امریکہ کو, تو سازش میرے خلاف امریکہ نے کر دی. جب سازش سے جو ہے وہ دیکھا کہ یار یہ چورن نہیں بک رہا تو میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا چورن بیچ لوں. پھر اس نے جو ہے وہ باجوہ کے خلاف جو تقریریں کی, اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو اس نے نعرے لگائے کہ میرے خلاف سازش ہوئی. پہلے اس نے الزام لگایا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی, مجھے اٹھا کے جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا. پھر بات چلی گئی جی ہمارے سابقہ آرمی چیف کے اوپر کہ یہ بھی ملوث تھا. پھر بات وہاں سے نکلی, پھر آصف الزرداری پہ انہوں نے الزام لگا دیا کہ آصف الزرداری نے میرے خلاف سازش کی ہے. پھر بات وہاں میں نہیں جمی, تو ابھی 2 دن پہلے ہی عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے خلاف جو سازش ہوئی ہے محسن نقوی نے کی ہے. تو ایک تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کون سی سازش ہے جو الٹرا ساؤنڈ میں بھی نہیں آتی اور عمران خان کو نظر آتی ہے کہ سازش ہو رہی ہے. تو بات یہ کہ دماغ سے جو کھیلنے والا شخص تھا عمران خان, جیسے اس نے قوم کو جو ہے وہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, تو کبھی مدینے کی ریاست, تو کبھی جو ہے وہ میرے خلاف سازش کا جو یہ ایک جو ہے وہ ایک لوگوں کو جو کہانیاں سنائی ہیں, لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور رول آف لا پہ ہمیشہ یقین رکھتی ہے. ہم نے یہ سیاست کبھی بھی نہیں کہ ٹکراؤ کی سیاست, خاص طور پہ اداروں پہ صبح شام آ کے آپ اداروں کے خلاف تقریریں کریں. آج اگر فہد چودھری کے ساتھ جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کو کسی جو ہے وہ قرآن خوانی کے اندر وہ قرآن پڑھتے اس کو گرفتار نہیں کیا, اس نے بڑی ہیڈ اسپیچز کی ہیں. اور ہمارے عدلیہ کے یا پھر ہمارے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جس طریقے ڈرایا دھمکایا گیا, یہاں بات یہ ہے کہ یہ میں تو لاسٹ شو میں بھی ہمیشہ یہ بات کرتا آیا ہوں کہ بات یہ کہ یہ اس روٹ سے آئے ہی نہیں ہے, یہ اس پروسیس سے گزر کے نہیں آئے جس پروسیس کے اندر ان کو پتا ہو کہ اداروں کی اس ملک میں حیثیت کیا ہے, تو ادارے ان کا مقام کیا ہے. مطلب باقی تو چلو ٹھیک ہے, آپ الیکشن کمیشن کو آپ جو بولتے ہو بولو, ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے. پھر آپ ڈی سی کو بھی جو ہے ان کے خلاف آپ تقریریں کرتے ہو, ان کو دھمکیاں لگاتے ہو, پھر جا کے چشمہ پہن کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہو اور معافی مانگتے ہو جی مجھ سے غلطی ہو گئی. مطلب آپ جو ہے وہ ہماری جو مسلح فاج ہے ان کو بھی آپ نے ساتھ لپیٹ لیا. تو یہ اس ملک کے اندر
یا تو آپ جو ہے وہ انصاف کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر آپ قوم کو یہ بھی بتائیں کہ یار یہ جو ادارے ہیں یہ ادارے اس ملک کی نہیں پوری دنیا کے اندر یہ ادارے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صبح اٹھ کے آپ جو ہے وہ مختلف اداروں کے خلاف جو ہے وہ اسپیچز کریں اور آپ کو اتنا مطلب چھوڑ دیا جائے کہ آپ جو مرضی آپ کا جو دل کرے وہ آپ کریں. تو اس ملک کے اندر آئین بھی کچھ بنا ہوا ہے, کچھ قانون بھی بنا ہوا ہے. جب تک تو یہ بدماش تھے, جب تک پنجاب حکومت کے اوپر جو ہے یہ قابض تھے, جب تک یہ بدماش تھے, جب تک یہ کے پی کے حکومت کے اوپر بدماش تھے, اب لازمی سی بات ہے جن کے کہنے پر یہ جنہوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ 3.5 سال تک آپ بے اختیار ہو, آپ نے صرف کوٹ پہن کے بیٹھنا ہے, آپ کو کوئی اختیار نہیں ملے گا اس ملک کے اندر کہ ملک کی اکنومی کہاں جا رہی ہے, ملک کی مہنگائی کہاں جا رہی ہے, غربت کہاں جا رہی ہے, بے روزگاری کہاں جا رہی ہے. بس آپ نے صبح اٹھنا ہے, منہ پہ پانی ڈالنا ہے اور آپ نے کہنا ہے میں نے چھوڑنا نہیں ہے. پھر دن میں آپ نے اٹھنا ہے اور آپ نے قوم کو بتانا ہے کہ بات یہ کہ میں ان کی اے سی اتاروں گا, میں ان کی ٹیلی ویژنیں اتاروں گا. بس یہ اس کا بیانیہ تھا عمران خان کا, جو 3.5 سال عوام سن کے بیزار آ گئی, اور آج اسی کا تسلسل ہے کہ بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کل سے جو ہے وہ لانتے جو ہے وہ فاض چودھری کی طرف جو ہے وہ قوم کی تھی. کراچی کے اندر وہ ان کا ایم ایل اے علی زیدی صاحب, تو وہ سندھ کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں, جب وہ کہہ رہے ہیں ہم جو ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں, وہ کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لانتے ڈیلیور ہو گئی اس طرف, وہ دیواریں پھلانگتے ہوئے جو ہے وہ صاحب بھاگ رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں. کس سے نہیں ڈرتے بھائی؟ خدا کو مانو, اس ملک کے اندر عدلیہ بھی ہے, اس ملک کے اندر جو ہے وہ جسٹس بھی ہے, انصاف بھی ہے. اس ملک کے اندر آپ اداروں کو کچھ نہیں سمجھتے, لیکن ادارے جب ریاست اپنی منمانی کرنے پر آتی ہے تو پھر وہ یہی حالات بنتے ہیں جو اس وقت بنے. لیکن بہرحال جو کچھ اس ملک کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے ان 3.5 سالوں کے اندر, کہ فطری رد عمل تھا جو کچھ انہوں نے کیا ہے, جس نوعیت کے بیانات دیے ہیں اس کے بعد یہ ہونا ضروری ہے. لازمی سی بات ہے. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے سٹانس پہ کھڑے رہیں, اپنے بیانی پہ کھڑے رہیں. آپ صبح جو ہے وہ آپ ڈی سی کو دھمکیاں لگائیں اور شام کو چشمہ پہن کے کھڑے ہو جائیں کورٹ میں جا کے کہ میں اس مائنڈ سے میں نے یہ بات نہیں کی تھی. تو جو لوگ سمجھیں تو یا تو پھر آپ سلطان رائی بنیں, یا تو پھر بات یہ ہے کہ آپ سلطان رائی نہیں بنتے ہیں تو پھر کم سے کم اداروں کے لوگوں کو کم سے کم بخشیں. چلیں اب موضوع کی طرف آئیں گے. ایک اور بڑا اہم موضوع ہے جس کی ابھی کچھ دیر پہلے نشاندہی کی گئی تھی. یہ تو بات ہو گئی اپنے اپنے موقف کے دفاع کے حوالے سے کہ جو دیا گیا, اور سوال یہی تھا کہ کیا طرز سیاست اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اب کچھ بات کریں گے ذرا مہنگائی کے حوالے سے, جو ایک اصل اور ایک بنیادی مسئلہ ہے. تو بریک کے لیے کہہ دیا گیا, ایک بریک چھوٹی سی لینی ہوگی اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس موضوع پہ گفتگو کی جائے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں اور دو مختلف سیاسی جماعتوں سے آپ کا تعلق ہے. ایک ہمارے جو دوست ہیں عرفان اللہ نیازی صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, اور نعیم امان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. گفتگو ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اب بریک پہ جانے سے پہلے جو کچھ کہا ہے, سوال تو یقیناً یہ تھا کہ اس طرز سیاست کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, لیکن نعیم صاحب نے جو ہے وہ اس کی نشاندہی کی کہ یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے یا ہو رہا ہے یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ جس قسم کے بیانات اور جس طرح کی جو سیاست ہو رہی ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت تھی, بہرحال ایسا نہیں ہو سکا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اب عوامی مسئلے کی طرف آتے ہیں جس کو بنیاد بنا کر حکومت کو ہٹانے کا سلسلہ شروع ہوا, یا وہ سب ووٹ آف لو کانفیڈنس والا جو سلسلہ تھا وہ شروع کیا گیا, اور وہ تھا مہنگائی. اب حیران اس بات پر ہے کہ مہنگائی کو بنیاد بنا کر اگر یہ ہٹائی گئی تھی تو اب یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کرتے اور اپوزیشن میں بیٹھتے اور یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے ان کے اوپر دباؤ برقرار رکھنا ہے تاکہ وہ جس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں وہ نہ کرتے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک سیاسی غلطی ہوتی چلی جا رہی ہے, وہ چاہے استعفوں کا معاملہ ہو, وہ چاہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے ہو, وہ چاہے گفت و شنید کے حوالے سے ہو, یا کسی بھی حوالے سے ہو. وہ ایک کے بعد ایک غلطی سامنے آ رہی ہے, اور یہ میں اپنے پاس سے اس کو لفظ غلطی استعمال نہیں کر رہا, وہ یہ چیز وقت ثابت کر رہی ہے کہ وہ جو فیصلے لیے گئے تھے وہ انتہائی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ مایوس کن رہے اور آپ کے حق میں نہیں رہے. یہ زیادہ بہتر ہوگا. فرمائیے اس کو کیا کیسے. دیکھیے یاسر بھائی, ہماری گورنمنٹ تو اس وجہ سے نہیں ہٹائی گئی کہ مہنگائی کا عنصر تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم تو جب کووڈ کے بعد تھوڑا دنیا میں تھوڑی کووڈ ختم ہوا
تو جو ہمارے ارد گرد کے ممالک تھے ان سے سستی چیزیں ہم دے رہے تھے. یہی ایلیگیشن تھی کہ جی عمران خان جان بوجھ کے لوگوں کو چیزیں سستی دے رہا تھا. بھائی آپ لوگ بھی دیتے. ان کو تو خوف یہ تھا کہ عمران خان نے جس اپنی ہمت سے اپنی پالیسی سے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے کووڈ میں جو پالیسی دی ہے وہ بہت سب سے بیسٹ دی ہے پوری دنیا میں. تو یہ ان کو خوف یہ تھا کہ یار یہ تو ہماری باری ہی نہیں آئیں گی, یہ تو کیسے ہم چلے گا. تو انہوں نے اس چیز پہ اس کو کیا کہ ہم آئیں گے, ہم اس سے اور بہتر ڈیلیور کریں گے. لیکن جیسے ہی یہ ایکچولی میں 104 کی پارٹی تھی, وہ جیسے ہی آئے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے کیس لائن لگ گئی ان کی کہ میرا کیس ختم کرو, میرا کیس ختم کرو, یہ کرو میرا کرو. پھر انہوں نے گورنمنٹ ملک کو تو چھوڑ دیا نا, عوام کو بھی چھوڑ دیا. ایسے ہی معلوم وہ اس چیز میں لگ گئے. 2-3 مہینے تو ان صاحبان نے اپنے کیسز ختم کروائے, معیشت کو چھوڑ دیا انہوں نے. جب 2-3 مہینے گزرے تو مہنگائی اپنے عروج پہ پہنچنا شروع ہو چکی تھی. اب جب مہنگائی عروج پہ پہنچی ان سے کنٹرول نہ ہو, اب ہم کیا کریں. وہ مفتاح اسماعیل صاحب آ گئے, وہ آپس میں لڑنے لگ گئے. نہیں اب تو آئیں گے اسپیشل کیا کہتے ہیں ساٹھ ڈار صاحب آ رہے ہیں, اور وہ دیکھنا آئے اور وہ ڈالر ان سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا. کل پھر موصوف ٹی وی میں بیٹھے تھے, پہلے مفتاح صاحب بیٹھتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ مہنگائی آئی, اب وہ ڈار صاحب بیٹھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ مہنگائی آئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی کتنے اربوں کے ہم نے ٹیکس لگانے ہیں, بجلی بھی مہنگی کرنی ہے, ڈیزل پٹرول بھی مہنگا کرنا ہے. یعنی کہ ایک مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے. اور جو بلاول بھٹو صاحب یہاں سے ایک مارچ لے کے نکلے تھے مہنگائی کے خلاف, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں کیا ہے, میں تو دنیا گھوم رہا ہوں, ٹھیک ہے, ابا کے میرے کیس ختم ہو گئے, ہمارے باقی منسٹر کے کیس ختم ہو گئے, اربوں روپے کے کیسز تھے ان پہ. خوشی شاہ ہو گیا, ڈاکٹر عاصم ہو گیا, شرجیل میمن ہو گیا, بولے ایک لائن ہے. انہوں نے اپنے کیس ختم کرائے. اسی دوران اللہ کر کے ایک ہمارا موٹر وے جو کراچی سے حیدرآباد سے سکھر بننا تھا, اس کا کوئی پیسہ آیا 10 ارب روپے, اس کا بھی لے ڈوبے, کیش نکال کے لے گئے. مطلب سندھ کے ان کے لوگ یار, اور ڈپٹی کمشنر ٹائپ کے لوگ 10 ارب روپیہ کیش نکال کے لے گئے کہ ہم نے زمین خریدنی ہے, زمین کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ملک کی پرواہ ہی نہیں ہے ان کو. یہ صرف اب انہوں نے پھر کیا کیا, ایک پلان کر کے محسن نقوی صاحب کو لے آئے. زرداری صاحب کہتے ہیں میرا بچہ ہے. یہ کیسے ممکن ہوا ہے, تو سمجھائیں ذرا کہ محسن نقوی کو یہ لے کر آ گئے, یہ کیسے لے کر آ گئے؟ یہ دیکھیں زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میرا بچہ ہے محسن نقوی. زرداری صاحب آپ کے خیال میں لگا سکتے ہیں کسی کو اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ کسی کو چیف منسٹر لگا دیں؟ زرداری صاحب ایک گیمبلر ہیں, وہ پیسوں سے لوگوں کو خریدتے ہیں. سیریس ایلیگیشن ہے عرفان بھائی. نہیں دیکھیں میں آپ نہیں, زرداری صاحب نہیں, انہوں نے خود کہا ہے, وہ خود کہا ہے کہ بھائی میں اب پنجاب جا کے بیٹھ رہا ہوں. اور میں اس طرح دیکھیں, میں ایک بات بتاتا ہوں, اگر آپ ان کو گیمبلر کہتے ہیں نا تو میری رائے سن لیں ذرا. میں اپنے گیمبلر کو برا لفظ نہیں ہے, گیم چلانے والا لفظ ہے. نہیں گیم چلانے والا بھائی. یہی خان صاحب کے منہ سے سنا ایک ٹی وی انٹرویو میں, انہوں نے کہا میں نے میچ فکس کیا. اب وہ کہتے ہیں وہ تو میں نے اپنے جیتنے کے اوپر میچ فکسنگ کر دی تھی, تو میں اس کا مطلب ہے خان صاحب کو فکسر کہوں. دیکھیں کیا مطلب, جب اسلام آباد جا کے بیٹھ گئے فکسر کا بھی مطلب یہ ہے کہ فکس کرنے والا بیٹھ گئے, تو وہ تو بریف کیس کھولنے کے ماہر ہیں. اس سے پہلے جب وہ اپنی دور میں مشہور تھا کہ جو ان کا کولیشن پارٹنر لڑائی کرتا تھا, اس طرف اس لیے نہیں جاتا کہ یہ سب کرنے جاتا تھا, وہ جے ٹی کا جو جہاز تھا نا, وہ اس کے اندر بھی بڑے لوگ آ رہے تھے, وہ یقین کریں کہ وہ بتیاں دیکھنے نہیں آ رہے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ان کی گورنمنٹ تھی پہلے, ان کے کولیشن پارٹنر کوئی بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے, ان کو وہاں بلاتے تھے, بریف کیس تھماتے تھے, یار کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت کا جو سربراہ تھا اس کو بھی کہا کرتے تھے آپ کے بھائیوں کا بزنس کیسا چل رہا ہے. تو یہ تو مطلب ان کی تو پھر پنجاب میں بیٹھ گئے, چودھری ان بھائیوں کو لڑوا دیا آپس میں, ان کے وہاں گئے, وہ ختم, آپس میں لڑ پڑے بڑھاپے میں. نہیں وہ بھی تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں اقتدار کی عمر سے بھی زیادہ ان کی عمر اور تجربہ بھی ہم سے زیادہ ہے. اب ان کو کیا کوئی یاسر بھائی, میں ٹاپک پہ آ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ملک جہاں چل جاتا ہے, لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے اچھا ہزاروں ٹن آٹا پڑا ہوا ہے سندھ میں, انہوں نے ان کو نہیں دے رہے. پاسکو میں گیا ہوں, پاسکو کے گودام بھرے پڑے ہیں. بھائی آپ اگر اتنی خیر خواہ ہیں تو جائیں پاسکو کو ان پہ فائن لگائیں, آٹا ملوں میں فائن لگائیں, لوگوں کو آٹا ملے. لیکن نہیں کرنا, کیونکہ وہ انہی کے وڈیروں کی ملیں ہیں, وہ سارا آپس میں بلا, وہ کیسے ہم آپ کو سستا دیں گے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کنٹرول میں نہ یہ ملک چلا سک رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اپنا جو کنٹرول نہیں ہو رہی, کنٹرول بالکل نہیں ہے.
اور یہ کنٹرول اور یہ چیزیں نہیں، میرے سوال تھا کہ آپ نے کیا پاکستان کرنا ہے، تحریک لیکن اب انصاف وقت ہی جو ہے آئے گی، وہ عمران خان کی اچھا وہ قیادت آئیں گے، ہی میں واپس انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ آ اور جائیں گے۔ تبھی پاکستان کی عوام انتظار میں بیٹھی ہے کہ ٹھیک ہے، الیکشن ہو اور ہم ان کو انشاءاللہ تعالی واپس الیکشن ہوں گے تو واپس بھیجے اپنے معاملات میں، اور تحریک انصاف آئے تو ملک کو چلائے۔ ملک کو چلائے۔ جی اب جواب دیجیے، اب میں سوال مزید نہیں کروں گا کیونکہ بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے، اسی کا جواب آپ نے دینا ہے، اب مزید سوال نہیں کیا جا سکتا۔ مہنگائی کیوں نہیں کم ہو رہی بھائی، یہ تو بتائیے۔ اصل بات یہ ہے کہ یاسر بھائی کیونکہ مہنگائی جیسے یہ کر کے گئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ، میں بتا دیتا ہوں نا، ابھی آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ بات یہ کہ 73 سال سے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ 73 سالوں سے اس ملک پر جو قرضہ جو چڑھا ہوا تھا وہ تقریباً 24,000 ارب ڈالر تھا۔ جب یہ گئے تو اس ملک پر 42,000 ارب ڈالر قرضہ ملک کا جو ہے وہ دیوالیہ بھی کر گئے اور قرضہ ہی کر گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا آ گیا ہمارے 1 سال بعد، کرونا نہیں آیا تھا نا تو 500% یاد ہوگا آپ کو ادوات کی قیمتیں ان کے دور میں بڑھی تھیں، 600% جو ہے وہ گیس کے جو ریٹ تھے وہ ان کے دور کے اندر بڑھے تھے، اور اسی طریقے سے جو اس ملک کے اندر مہنگائی کی جو ایک شرح تھی، وہ شرح جو ان کو دی تھی تو اس وقت شرح تھی 7.5۔ جب یہ ملک کو چھوڑ کے گئے تھے تو 17 کچھ پہ یہ شرح چھوڑ کے گئے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہوتا ہے، لازمی سی بات ہے جو بجٹ بنتے ہیں پاکستان کے، وہ بجٹ ایک طریقہ کار وہ یہ ہے کہ اس کا بڑا جو ہے وہ تعلق رہتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس۔ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھوا کے گا آئی ایم ایف کے پاس، یہ ہم نہیں کہتے، یہ تو خود ان کے جو ہے وہ معاہدے موجود ہیں، ہاں، اور ان کو لگا کے ان کے ہینڈ اوور کر کے چلے گئے۔ اور جو مہنگے ترین جو ان کے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کے معاہدے تھے، جو ایگریمنٹ تھے، آج اسی کا تسلسل ہے کہ ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مہنگائی کو ہم کنٹرول کر سکیں، لیکن مہنگائی اس وقت کنٹرول ہو سکتی ہے جب سیاسی استحکام آئے گا۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی استحکام آ سکتا ہے؟ آج میں اگر بات کروں، جب سے عمران خان تھے تو جب بھی 3.5 سالوں کے اندر اس ملک کا دیوالیہ نکلا ہے، اور جب سے گئے تو اس ملک کا دیوالیہ ہی نکل رہا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب اگر دشمن ہے تو نواز شریف کے دشمن ہیں، مریم نواز کے دشمن ہیں، آصف زرداری کے دشمن ہیں، بلاول بھٹو کے دشمن ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دشمن بیسیکلی اس قوم کا ہے۔ اگر میں آپ سے بات کروں، جہاں الیکشن، اگر میں 10 حلقوں کے اوپر ابھی جو حالیہ الیکشن ہوئے، جن حلقوں کے اوپر جو انہوں نے استعفے دیے تھے، اس پہ 8 حلقوں، بلکہ تمام حلقوں کے اوپر عمران خان خود لڑنے چلا گیا الیکشن۔ اب ان سے پوچھے کوئی میرے بھائی سے کہ الیکشن اگر یہ 10 حلقوں سے لڑتے ہیں تو 10 حلقوں سے سیٹیں کتنی رکھنی ہے؟ عمران خان نے ایک ہی سیٹ رکھنی ہے، لیکن ایک حلقے کے اوپر اس پہ کاسٹ کتنی آتی ہے، خرچہ کتنا آتا ہے، یہ بھی ان سے پوچھ لیں کہ اس پہ کتنا جو ہے وہ ایکسپینس آتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ رہی کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی آئیں گے 2/3 اکثریت کے ساتھ، بالکل 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ آئیں گے، لیکن اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ اب جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دور کے اندر اس ملک کے اوپر ہم نے ایک عدد سی پیک جو ہے منصوبہ سائن کر کے دیا تھا، جو پاکستان ایشین ٹائگر بن گیا تھا آلموسٹ۔ انہوں نے 2018 سے لے کر 2022 تک سی پیک کا جو منصوبہ تھا اس کو جیسے خطکن لگایا، اور جو وہاں اس کا بیڑا گرک کیا سی پیک کا، اور سی پیک کی ایک بڑی جو رولنگ تھی وہ رولنگ اسٹاپ ہو گئی۔ پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پھر سب سے بڑا المیہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہمارا تعلق کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ٹورزم کا تعلق ہے یا وہاں سے معدنیات نکلے گی، جنگلات ہے، ہمارا ان کے ساتھ شیرک کا تعلق ہے۔ 73 سال سے اتنا ظلم کبھی کشمیر پہ انڈیا نے نہیں کیا۔ ان کے اعتبار کے اندر اتنا جو ہے وہ خود عمران خان نے کہا کہ میرے 50% اختیارات نہیں تھے۔ کشمیر جیسا ملک ان کے دور کے اندر، بات یہ کہ انڈیا نے اتنی آسانی سے آرٹیکل 370 لگایا، وہ بھی اپنے پاس لے کے چلا گیا۔ بہت ساری ایک بڑی داستان ہے، لیکن اس کا کل نچوڑ میں اگر بات کروں نا، کل نچوڑ جو نکلا آخر کے اندر، نچوڑ وہ نکلا کہ عمران خان نے اس قوم سے خطاب کر کے ایک بات تو کلیئر کی کہ میرے پاس 50% اختیارات نہیں تھے۔ 50% کس پہ؟ مہنگائی پہ، پھر عمران خان، میں تو وہی بتا رہا ہوں نا، اصل میں عمران خان اس کی وجہ یہ، اس کی وجہ یہ میں آپ کو بتاؤں، 1992 کا ورلڈ کپ تھا نا سر، میں وہی بتا رہا ہوں نا سر، میں وہی آتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں نا آپ کو، میں آ رہا ہوں مہنگائی پہ۔ میرے بھائی، آپ کی جو مہنگائی کی شرح تھی وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دی، اسٹیٹ بینک آپ کو کلیئر کر دیا، آپ کے آئی ایم ایف کے معاہدے کلیئر کر دیے، اور کون سی مہنگائی کرے بھائی؟ اب یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس سندھ کے اندر آٹا پڑا ہوا ہے، 18ویں ترمیم کے بعد میرا خالی 50 روپے کلو کے پی کے اندر آٹا بیچ رہے تھے۔ ان کے دور کے اندر بات یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر اس قوم کا جو گندم تھی، وہ ان سے پوچھو کتنے ہزار ٹن جو ہے انہوں نے افغانستان کو اٹھا کے دی، اب یہ رو رہے ہیں۔ سندھ کے اندر بات یہ کہ جو سیلاب آیا، ہم سندھ صوبہ، بات یہ ہے کہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا، کے پی کے پنجاب کی طرف، کہ چلو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے پاس اتنا سٹاک پڑا ہوا ہے گندم کا
کہ آپ فکر نہ کریں، یہ جو سیلاب آیا ہے باعثیت پنجاب بڑا صوبہ ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ سیلاب کے بعد جو نقصان ہوا انہوں نے آنکھیں بند کی اور انہوں نے جو ہے ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ دو بھائی لڑ گئے ہمارے چکر میں، ان کے ساتھ ملے تو لڑے، جب تک وہ بیچارے آزاد سیاست کرتے تھے ان کے داخل کے اندر بھائی سندھ میرے بھائی بہت اچھا ہے، اور میرے بھائی آپ بات یہ ہے کہ سندھ کے خیمے بھی اگر گئے تو ہم نے بھیک نہیں مانگی، کورونا کے اندر عمران خان کی طرح قوم سے بھیک نہیں مانگی، کہ بات یہ کہ قوم کے لوگوں ایسا بھیجو، اس ملک کو جو ہے وہ غربت چلا گیا ہے، اور میرے بھائی لنگر خانوں پہ تھوڑی ملک چلتا ہے۔ خارجہ صاحب، میرے بھائی خارجہ صاحب، جو آپ نے انٹرنیشنلی پالیسیاں جو بیڑا غرق کر کے گئے ہو، ایک تعلقات ختم کر کے گئے ہو، یہ تعلقات بھی تو ٹھیک کرنے ہیں، اس ملک کے اندر جو بیڑا غرق آپ کر کے گئے ہو اس ملک کو بھی تو بیڑا غرق ٹھیک کرنا ہے۔ آپ سندھ کو بچائیں، میرے بھائی تو ملک بچانے نکلے ہوئے ہیں، ہم تو ملک بچانے نکلے ہوئے ہیں۔ ایک تو مسئلہ پتہ ہے کہ یاسر بھائی میں آپ کو بتاؤں، ایک تو مسئلہ یہ ہے، ایک تو طریقے سامنے نا عمران خان بھائی جیسے دہاڑی میں بہت سارے لوگ رکھے ہوئے یہ بات بتانے کے لیے کہ مہنگائی ہم نے کر دی ہے۔